अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज हमारा मौजू इस्लामी अखलाक की अहम बुनियादें हैं, द मेजर फाउंडेशंस ऑफ द मोरल सिस्टम ऑफ इस्लाम। इस्लामी अखलाकियात के हवाले से ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है अखलाकियात पर। इसमें हम अखलाकी निज़ाम की जो अहम बुनियादें हैं उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आप जहन में रखें कि इनके अलावा और भी बहुत सी बुनियादें हैं और मुताल्लिक़ात हैं इस्लामी अखलाक के लिए, लेकिन जिन्हें आज डिस्कस किया जा रहा है ये इंतहाई मेजर हैं और बाकी जितनी भी सिफात और क्वालिटीज़ हैं वो किसी न किसी लिहाज से इन्हीं के साथ मुंसलिक हैं। अब हम जब बुनियादों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने तक़वा आता है। तक़वा पर हम मुफस्सल गुफ्तगू इससे पहले कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ याद दहानी के लिए जिक्र किए देते हैं कि जब हम कहीं से भी यानी इस्लामी अखलाकियात किसी एंगल से भी जब हम गुफ्तगू करेंगे, डिस्कस होंगी, तो हर मुकाम पर तक़वा सबसे पहले नजर आएगा, यानी गॉड कॉन्शियसनेस कि इस लिहाज से आपकी अल्लाह ताला के हवाले से और बंदों के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं वो आखिरी अदालत के एहसास के साथ उनको अदा करना कि मरने के बाद जो जिंदगी है और उसके बाद हशर है और उसके अंदर अल्लाह ताला की आखिरी अदालत है और हर इंसान को वहां पर खड़ा होकर अपने आमाल की जवाबदेही करना है। इस एहसास का नाम दर हकीकत तकवा है। इसीलिए अरबी जुबान के अंदर ये बेहतरीन मुहावरा मशहूर है, रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह। हिकमत का जो मग़ज़ है, यानी इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि हिकमत का सर। इंसानी जिस्म के अंदर सर इंतहाई बुनियादी अहमियत का हामिल है। तो हिकमत का सर या इससे मुराद ये कि हिकमत का जो मग़ज़ है, एसेंस है, वो अल्लाह ताला का खौफ है, यानी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कि कोई ज़ात है जो वाच कर रही है और उसके बाद उसके सामने मुझे पेश होना होगा। इस एहसास, क्योंकि इस एहसास के बगैर, जैसा कि लास्ट टाइम भी अर्ज किया गया था, जो अखलाक होगा वो सही मानों में मेयारी अखलाक नहीं रहता। मेयारी अखलाक, उसूली अखलाक वही होगा कि जिसके अंदर तकवा आ जाए, वरना इसके बगैर हिसाब ये होगा कि हम उस शख्स के साथ ही बाअखलाक होंगे जो हमारे साथ बाअखलाक है, और जो बाअखलाक नहीं है उसके साथ हमारा भी कोई अखलाक नहीं है, हम उसी तरह बर्ताव करेंगे। इसी सिलसिले में जो हमारे हुक्मा हैं, जो बुजुर्ग लोग गुजरे हैं, हुक्मा गुजरे हैं, तकवा को जांचने के लिए वो 3 अलामतें करार देते हैं। ये कौल बड़ा बेहतरीन भी है और दिलचस्प भी है। उसके अंदर नंबर 1 फी अख्ज़िही, जिस इंसान को अगर आप चेक करें तकवा के लिहाज से कितना उसके अंदर तकवा है, तो सबसे पहले ये देखें कि वो किन कामों को कर रहा है, जो वो कर रहा है वो क्या है। ये जांचने का सबसे पहला मेयार उसूल है। वफी मनही, और दूसरा ये है कि वो अपने आप को किन चीजों से रोक रहा है, यानी किन कामों को वो नहीं कर रहा, ये देखें, ये चेक करें वो मेयार के मुताबिक है या नहीं। ये मेयार हम पहले बता चुके हैं अखलाकियात और तकवा में। वफी कलाम ही, और इसी तरह उसकी गुफ्तगू के हवाले से, जो वो लोगों के साथ गुफ्तगू करता है वो किस मेयार की है। वो गुस्सा के वक़्त, इख्तिलाफ के वक़्त भी वो वही गुफ्तगू करता है जब वो नॉर्मल हालात के अंदर कर रहा होता है, या उसके अंदर कोई फ़र्क है। ये 3 हैं वो अलामतें किसी भी इंसान के तक़वा को जांचने के लिए। ये बुजुर्गान दीन ने इनको मुतय्यन किया है और इनमें बहुत बड़ा वज़न है। तक़वा के बाद जिस चीज़ की अहमियत इस्लामी सिस्टम, इस्लामी अखलाक के अंदर है वो सब्र है। सब्र पर कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयतें हैं और उनका मफ़हूम यही है
کہ صبر تمام کامیابیوں کی بنیاد ہے، بلکہ سورہ البقرہ کے اندر یہ آیت تو سب سے اہم ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں، جن کے متعلق تھوڑا سا کلام بہت ضروری ہے یہاں پر۔ صبر کے متعلق جو مسکنسیپشن ہے، یہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے ہمارے رواج کے اندر۔ اس کو ایک انفعالی صفت سمجھا جاتا ہے، یعنی پیسو ایکٹ ہے۔ یہ پیسو ایکٹ ہے، کمزوروں کا نشان ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ صبر کمزور لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کا، اور جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یا کسی نہ کسی لحاظ سے بااثر سمجھتے ہیں، وہ صبر کے متعلق ایسی ہی غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر صبر عموماً غائب ہے، اس قسم کی مسکنسیپشنز کی وجہ سے۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا یہ ہے کہ ہم معاملات کے اندر جو ہے نا وہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ جذبات کی تقلید ہے کہ جن کا نتیجہ اکثر و بیشتر بگاڑ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اور تعلقات کی خرابی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضد کیا ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کی ضد کیا ہے۔ صبر کی ضد بے صبری ہے، ریسٹ لیسنس، ہیسٹینس۔ بے صبری کے نتائج کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بغیر صبر کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اجتماعی زندگی، انفرادی معاملات کے اندر بہت سے بگاڑ ہیں، اور اس کے پیچھے ہماری بے صبری ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے۔ ہر کام کے لیے ایک وقت متعین ہے، یہ آگے ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہے یہ مضمون، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو فوری طور پر کر لیں، یا کسی سے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا تو وہاں پر جلد بازی کے اندر اقدامات ہوتے ہیں، صبر نہیں ہوتا دونوں طرف سے۔ پھر اس کے نتیجے میں رشتوں کا تقدس مجروح ہوتا ہے، رشتہ داریوں کے اندر پرابلم، اور اعلیٰ سطح پر چلے جائیں تو اقوام کے درمیان پرابلم۔ آج بہت بڑی جنگیں ہیں، ماضی کے اندر بھی جتنی بڑی بڑی جنگیں تھیں، ان کے پیچھے بے صبری اور جلد بازی یہ اہم اسباب میں سے ایک رہ گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج صبر چونکہ اخلاقی نظام کی اہم بنیادوں میں سے ایک ہے، تو اس کے متعلق جو اسلامی تصور ہے، اسلامک کنسیپٹ آف صبر، پیشنس، وہ کیا ہوگا؟ اسلامی لحاظ سے صبر کوئی انفعالی فعل نہیں ہے، انفعالی صفت، یہ کوئی ایک پیسو قسم کا ایکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فعالی صفت ہے، یعنی پرو ایکٹیونیس ہے اس کے اندر کام کرنے کو ایک منصوبہ بندی کے ساتھ مستعد ہو کر اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایک کام کو انجام دینا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے منصوبہ بندی چاہیے۔ دیکھیے سورہ الطلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، اس دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے ایک قدر متعین کر دی ہے۔ قدر سے مراد ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کو بہترین انداز میں کرنے کے لیے اس کا مخصوص وقت ہے، اس کے لیے آپ پوری منصوبہ بندی کریں، اسے پورا ٹائم دیں، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، بے صبری کی نہیں۔ اس لیے کہ جو قانون قدرت ہے، لا آف نیچر، اس دنیا میں کائنات میں جو کام کر رہا ہے وہ ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت اور اصول کے تحت اسے مقرر کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو جلد بازی ہوتی ہے صبر کو نظر انداز کرتے ہوئے، وہ اکثر و بیشتر کاموں کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہاں پر منصوبہ بند پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، مناسب وقت پر اقدام کی ضرورت ہوتی ہے، صبر چاہیے۔ یہ صبر ہماری یعنی یہاں علم کے اندر بھی جو لوگ بے صبر ہوتے ہیں وہ علم میں ترقی نہیں کر سکتے، وہاں پر صبر کی ضرورت ہے۔ تجارت کے اندر بڑی ترقی ہوتی ہے، لوگوں نے بڑے بڑے بزنس قائم کیے ہیں، اس کے پیچھے صبر ہوتا ہے۔
یعنی صبر کے ساتھ محنت کے ساتھ، محنت صبر کے بغیر نہیں آ سکتی، محنت پتاماری کا کام ہے اور پتاماری صبر چاہتی ہے۔ اس لیے تھوڑ دلے لوگ، بے صبر لوگ کوئی اعلیٰ کام نہیں کر سکے۔ تاریخ میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، خواہ وہ اسلامی تاریخ کے اندر ہو یا غیر اسلامی تاریخ کے اندر، دونوں طرف کامیابیاں ہیں، کامرانیاں بہت بڑی، اور ان لوگوں نے یہ ان کامیابیوں کو انجام دیا ہے کہ جن کے اندر صبر تھا اور تحمل تھا۔ ایک آدمی بھی بے صبر وہاں پر آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ ایک قانون ہے اسلام کے اندر۔ جو اصولی صبر ہے وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں سورہ رعد آیت نمبر 22 یہ بہت اہم ہے۔ اصولی صبر کیا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے وہ لوگ جو صحیح معنوں میں صبر کرتے ہیں اور جو عظیم ہیں صفت کے طور پر، کوالٹی کے طور پر۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ یہ اصولی صبر ہے اور اسی کو اصل صبر کہا جاتا ہے۔ یعنی صبر وہ ہے کہ جہاں پر انسان صبر نہ کر سکے، اس کے جذبات اس کو انگیختہ کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں کہ فوراً کوئی اقدام کرے اپنے مخالف کے خلاف یا اس معاملے کے اندر جو درپیش ہے، لیکن وہاں پر انسان صبر کا مظاہرہ کرے۔ دیکھیے یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اسے بیان کیا تھا کہ ہم ان معاملات کے اندر صبر کرتے ہیں کہ جہاں صبر مجبوری ہے وہاں صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ وہاں تو فاسق و فاجر بھی صبر کرتے ہیں، نیک و صالح بھی صبر کرتے ہیں، وہ کوئی صبر نہیں ہوتا۔ اصولی صبر یہ ہے کہ انسان وہاں صبر کر سکے جہاں صبر کرنا انسان کے اپنے کنٹرول کے اندر ہے، مجبوری نہیں۔ مثلا بیماری ہے، بیماری کے اندر آپ کو صبر کرنا ہوگا، تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ ایسی کوئی دوا آج تک نہ حکیموں نے ایجاد کی ہے اور نہ میڈیکل سائنس کے اندر ہے کہ جو ہی آپ نے اس کو نگل لیا اور ایک سیکنڈ کے اندر مکمل آرام ہو گیا۔ نہیں، آپ کو تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے اور وہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ وہاں پر آپ صبر نہ کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ مجبوری ہے۔ حادثات کے اندر حادثہ ہو گیا، صبر کرنا ہوتا ہے۔ موت پر صبر ہے، قدرتی آفات ہیں، فلڈ ہے، زلزلے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، صبر ہے۔ یہ مجبوری ہے۔ مجبوری کا صبر صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہوتا ہے جہاں صبر آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ صبر نہیں کر سکتے، بے صبری کا اقدام بھی کر سکتے ہیں، وہاں آپ صبر کریں اور اس کے نتیجے میں یقیناً فتح ہوتی ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس وقت جذبات کو کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ اس کو کہتے ہیں غصے پر کنٹرول کرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ یہ بہادری، یہ جوان مردی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، ورنہ ہوتا ہے یہ کہ ہر آدمی کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ہم فوری اقدام کرتے ہیں۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور عام لوگ بھی اسی انداز میں چلتے ہیں۔ لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ نقصانات ہے اور دنیا زیادہ تر نقصانات میں سے گزر رہی ہے۔ اصولی صبر جو ہے نا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ وہی صبر ہے اور اسی کا اجر ہے اور اسی کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے اندر ہی آپ کے لیے فتح اور کامرانیاں ہیں جو آپ کے اپنے کنٹرول کے مجبوری نہ ہو۔ اسی لیے وہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، من تأنا ادرک ما تمنا، جس نے خوب غور و فکر کیا، محنت کی، اس نے اس مقصود کو پا لیا جس کی وہ تمنا کر رہا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے خوب صبر کیا اور خوب محنت کی، وقت اس نے لیا اور اس کے نتیجے میں اس کو چیز بہتر، اس کو کہتے ہیں بہترین منصوبہ بندی کرنا ہر معاملے کے اندر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے صبر کے حوالے سے۔ یہ حدیث عام طور پر پڑھی جاتی ہے، سنی اور سنائی جاتی ہے، مگر اس پر غور کم کیا گیا ہے۔ حدیث یہ ہے، یہ ابو داؤد اور دوسری کتابوں کے اندر ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے کہ جو انسان پہلی چوٹ پر کر لے، جو ہی اس کو کوئی صدمہ ملتا ہے، جو ہی اسے کوئی چوٹ لگتی ہے کسی کی طرف سے،
اور اس وقت اگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، صبر کر لے، تو یہی صبر ہے۔ تو عام طور پر اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، نقصان کی خبر سنتے ہیں، یا کسی حادثہ کی خبر سنتے ہیں، تو فوراً اسی وقت آپ جو ہے نا اپنے آپ پر قابو رکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر یہاں نقصان ہے تو آئندہ چل کر فائدہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہم اسی مفہوم پر رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کا متبادر مفہوم ہے، یعنی وہ حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے اس سے متعلق۔ لیکن اس پر جب تھوڑا سا ہم نے غور کیا تو اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ صبر وہی ہے جو پہلے شوٹ پر انسان کر لے، یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان آغاز ہی کے اندر پہلے مرحلہ پر صبر کر لے۔ ہوتا یہ ہے، دیکھیے یہاں پر بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاملات کے اندر، تنازعات کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم فوراً صبر نہیں کرتے، جو منہ میں آتا ہے یا عملی طور پر جو ہمارے قابو کے اندر ہو، امکان کے اندر ہو، ہم وہی کرتے ہیں، دوسرا فریق بھی وہی کرتا ہے۔ نتیجتاً اس وقت فساد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کے بعد پھر دونوں آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، چونکہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ہمیشہ تو آپ لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کا جب نقصان ہوتا ہے تو پھر دونوں صبر کرتے ہیں۔ وہ صبر نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو پہلے مرحلہ پر، یعنی آغاز ہی کے اندر جو اختلاف ہوا، کوئی فساد ہوا، آپ نے کنٹرول کر لیا۔ دوسرے کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اس لیے کہ حکم کے پابند تمام لوگ ہیں، خواہ وہ نیک ہیں یا وہ نیک نہیں ہیں، بد ہیں، سب کے سب ہیں۔ یہ نہیں کہ معاشرے کے اندر چند لوگ ہی وہ صبر کرتے رہیں اور باقی آزاد ہیں بے صبری کے لیے، نہیں، ہر آدمی پابند ہے۔ تو لہٰذا ایسے حادثے کے اندر جو فریق بھی عند الصدمۃ الاولی، پہلے ہی مرحلہ کے اندر صبر کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم معاملات کے اندر آخر میں لٹا کر، اپنا نقصان کر کے اس کے بعد صبر کرتے ہیں، پہلے مرحلہ پر صبر نہیں ہوتا۔ حدیث کا اصل مطلب اور پیغام یہی ہے کہ آغاز ہی کے اندر جب وہ صبر کا مقام ہوتا ہے، وہاں پر صبر کر لیں تو جھگڑا آگے نہیں بڑھتا، فساد آگے نہیں بڑھتا، معاملات عدالتوں تک نہیں جاتے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ تو ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں، لٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہوش میں آتے ہیں، آرام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، چلو صبر کریں۔ ایک بھی صبر کرتا ہے، دوسرا، یہ صبر نہیں ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ پہلے مرحلہ پر، ابتدا کے اندر ہے۔ انتہا میں تو صبر مجبوری ہر ایک انسان کرتا ہے، مجبوری کا صبر صبر نہیں ہوتا، اس میں ہر آدمی اس کے لیے، کیونکہ اس وہاں پر صبر کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ جہاں صبر کے بغیر اور بھی چارے ہوں، وہاں پر صبر کرنا یہ عظیم ہے۔ تو یہ اسلامی اخلاق کا ایک اہم بنیادوں میں سے ایک ہے صبر، اور تمام کامیابیاں، نصرتیں، کامرانیاں، عزتیں اسی صبر کی وجہ سے ہوتی ہے، تحمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے۔ ہمارے معاشروں کے اندر تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فسادات ہو جاتے ہیں، قتل کے معاملات ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ فسادات ہیں، تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ اخلاقیات کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور اسے کوئی خاص اہمیت ہمارے حتیٰ کہ مذہبی نظام کے اندر بھی نہیں ہے۔ اور پھر صبر کے متعلق آغاز ہی کے اندر میں نے عرض کیا کہ بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں، مسکنسیپشنز ہیں، اسے کمزوروں کی علامت سمجھا جاتا ہے، ایک پیسو قسم کا ایکٹ ہے یہ، حالانکہ یہ بہت غلط ہے اور آپ نے سن لیا۔ اس کے علاوہ بھی اس پر بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال مجھے آگے چلنا ہے۔ صبر کے بعد جو تیسری بنیاد اسلامی اخلاق کی ہمارے سامنے آتی ہے، یہ النصح یا النصیحہ ہے۔ یہ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان، آپ کی ایک حدیث سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، دین کی ڈیفینیشن، دین اسلام۔
تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام موقع محال اور سائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حالات کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق یہ دیا کہ الدین النصیحہ، دین اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ النصیحہ ہے۔ النصیحہ سے مراد ہمدردی، محبت، سمپتھی اور سنسیریٹی، اخلاص کا نام ہے۔ جیسے ہم اخلاص، ہمدردی اور محبت کہتے ہیں، دین اسی چیز کا نام ہے۔ دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمارے اخلاق اور دین کی بنیادوں میں سے ہے ہمدردی، اور اس کی تعریف کے اندر یہی بات آتی ہے کہ جسے ہم ہر ایک کا احترام کرنا، مثبت ذہنیت، پوزیٹیو مائنڈڈنیس، نیگیٹو مائنڈڈنیس نہ ہو۔ اور یہ ایک اس محاورے کے مطابق کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین جب بھی کسی کے متعلق گمان کرتے ہیں تو وہ خیر کا گمان کیا جائے۔ مومنین کا جو گمان ہے وہ خیر ہی کا ہونا چاہیے، یعنی ہر آدمی کے متعلق یعنی مثبت ذہن رکھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر اصول یہ ہے کہ ہر آدمی کو اچھا سمجھا جائے، اسے بہتر سمجھا جائے، تا آنکہ انٹل کہ اس کا برا ہونا ثابت ہو جائے، دلائل کے ساتھ کسی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، مستثنا ہے، لیکن پرنسپلی ہر آدمی کو بہتر سمجھا جائے۔ اس کا معنی النصیحہ ہے، یعنی خلوص اور ہمدردی۔ یہ در حقیقت خود غرضی، سیلفشنس اور بخل اور حسد، جیلسی اور منفی ذہنیت کے مقابلے میں بولا جائے، نیگیٹو مائنڈڈنیس۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں عموماً نفرت کا یا منفی رائے کا اظہار کرنا، مایوسی کا اظہار کرنا، یہ غلط صفت ہے۔ یہ النصیحہ اس ہمدردی کے خلاف ہے کہ جس کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ایک اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ ہمدردی، محبت اور اخلاص کا نام ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں پوری طرح غور کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اہم حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا وہ کوٹ کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اس صحابی کو، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص بھی تھے، حضرت انس بن مالک، تو ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا ان قدرتا ان تصبح وتمسیا وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ اے میرے بیٹے، یا بنیا، بڑے یعنی پیار اور محبت کے ساتھ اس نصیحت کا آغاز فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اگر یہ تیرے لیے ممکن ہو ایسی زندگی بسر کرنا، یعنی صبح کرنا، شام کرنا، اس سے مراد یعنی زندگی بسر کرنا، ایسی زندگی بسر کرنا اگر تیرے لیے ممکن ہو کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی کھوٹ اور بغض نہ ہو، ففعل، تو ایسی ہی زندگی بسر کر، ایسا ہی کرتا رہے۔ اصل زندگی یہی ہے، کامیاب زندگی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، یہی میری سنت ہے، یہی میری سنت ہے کہ زندگی اس طرح گزاری جائے۔ غور فرمائیں، یعنی یہ اہم ترین سنت یہ ہے جس پر ہم عمل نہیں کرتے، ہم سستی اور آسان سنتوں کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے دل کو ہر قسم کے غش سے، یعنی غش کا لفظ آیا ہے، بغض، کھوٹ، اناد، جلسی، صاف رکھنا۔ اور فرمایا کہ وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری اس سنت کو قائم رکھا وہ جنت میں میرے ہی ساتھ ہوگا۔ اللہ، یعنی جنت کے اندر تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی نعمتیں ہوں گی، اور پھر تمام انسان حتیٰ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں نبی ہوں گے ان کی بھی بڑی خواہش ہوگی کہ امام الانبیاء تک پہنچیں۔ تو لیکن جب جو فرمایا گیا کہ میری مصافحت، میری مرافقت کے اندر، کمپینین شپ ان دا سیم اپارٹمنٹ کے اندر ہونا، یہ ایک وی آئی پی کے لیے ہوگی، یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا اس دنیا کے اندر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے اندر تمام فعل ہے۔
نیک لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ جب اختلاف ہوتا ہے اپنے رشتہ داری کے اندر بڑا بغض ہوتا ہے. انہوں نے نماز تہجد تک قضا نہیں کی، لوگوں نے اپنی زکاتیں تک بھی قضا نہیں کی، ہمیشہ ادا کرتے رہے، حج کو بھی مس نہیں کیا، لیکن یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک واقعہ میں اسی حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر یہ پیش آیا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد کے اندر تشریف فرما تھے صحابہ کے درمیان، تو اچانک آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں ابھی ایک شخص آ رہا ہے، مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، وہ جنتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حضور کو پہنچائی، وہ داخل ہونے والا تھا، آپ کو آگاہ کیا گیا اور آپ نے فوراً اعلان کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو یہ ایک مزدور تھا، انصاری غریب صحابی تھا، داخل ہوا، اس کی داڑھی سے جو وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اس نے ہاتھ میں اپنی جوتیاں تھامی ہوئی تھی، مسجد کے اندر داخل ہوا، ان کو اکثر رکھا، حلقے میں شامل ہو گیا، اس کے بعد نماز ہوئی. دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، حضور نے اسی طرح کہا، تھوڑی دیر میں وہی شخص داخل ہوا. تیسرے دن وہی واقعہ پیش آیا. دیکھیں یہ جب وہ آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت واجب ہے. یہ ایک خصوصی بات ہے، یعنی ایکسٹرا آرڈینری. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کے ساتھ، اس انصاری کے ساتھ کچھ دن گزاروں، کچھ وقت گزاروں، تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں یہ کرتا کیا ہے، کیونکہ یہ مجھے بتائے گا نہیں. تو چنانچہ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے الگ سے اس سے ملاقات کی اور ایکسکیوز کیا کہ میری کچھ والد کے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، بڑا سخت آدمی ہے. ان کے والد تو حضرت عمر بن خطاب تھے، وہ والد بڑا سخت ہے، تو میں تیرے ساتھ کچھ دن کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو وہ بڑا خوش ہوا، بھائی کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آ جائیں. تو حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں تقریباً 3 دن تک اسے دیکھتا رہا، لیکن اس کی زندگی مجھے کوئی ایسا عمل نہ مل سکا جو ایکسٹرا آرڈینری ہو، کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی بشارت آئی ہو عرش سے اس کے لیے، اور وہ بھی امام الانبیاء کی زبان مبارک سے. وہاں سوائے اس کے کہ وہ نمازوں کا پابند تھا، وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتا تھا، صرف صبح نماز کے لیے، اور اپنی زندگی میں وہ اچھا تھا بول چال میں. لیکن یہ معاملے یہ معاملات اس زمانے میں حضور کی سوسائٹی کے اندر عام تھے. اب حضرت ابن عمر جو تھے وہ کوئی خاص جو معاملہ تھا اسے تلاش کر رہے تھے. جب کچھ نہ مل سکا تو تیسرے دن انہوں نے کہا کہ بھائی تو عمل کیا کرتا ہے، کچھ تو چھپاتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے اس کو بشارت دی کہ تیرے لیے یہ بشارت ہے. تو اس لیے میری کوئی باپ سے کوئی لڑائی نہیں تھی، نہ کوئی اختلاف تھا، وہ میں نے ایک بہانہ بنایا تھا تیرے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن مجھے کچھ ملا نہیں ہے، یا تو بتا تو کرتا کیا. اس نے کہا کہ اے عمر کے بیٹے، جو کچھ تو نے میری زندگی کے اندر دیکھ لیا ان 3 دنوں میں یہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت ابن عمر جب جانے لگے تو اس نے روک دیا، ٹھہرو ٹھہرو، مجھے بات یاد آ گئی. وہ ٹھہر گئے. انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ کامیاب زندگی وہی ہے کہ تمہارا دل صاف ہو دوسروں، اس دن سے میں نے پوری طرح ہر قسم کا بغض، جیلسی، کھوٹ اپنے دل سے نکال دی. اور جب بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے تو میں پوری طرح کوشش کرتا ہوں اسے صاف کرنے کی، اور کسی سے میں حسد نہیں کرتا سننے کے بعد. اور اس کے لیے میں نے متواتر اپنے آپ کو میں جو ہے نا وہ احتساب کرتا رہتا ہوں اور پوری محنت کرتا ہوں اس کے لیے. اللہ. تب حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ قد صدقتا، میرے بھائی تو کامیاب ہو گیا، یہی سچی بات ہے، یہی وہ معاملہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. جی میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے نیک متقی علماء صلحاء، شیخ الحدیث، شیخ القرآن ناکام ہو جاتے ہیں ان معاملات کے اندر. اس لیے اب میں اسی سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم حدیث ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ابو داؤد کے اندر ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، مرآۃ المؤمن، وہ شیشہ ہے یا شیشے کی طرح ہے. اس کا عمومی ترجمہ یہ ہے
کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے لیے صاف دل ہونا چاہیے، جس طرح کہ شیشہ صاف ہے اور اس لحاظ سے دل کی صفائی ہے، یہ اس کا عمومی ترجمہ ہے۔ لیکن جب ہم ذرا غور کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر، تو شیشے اور آئینے کے کچھ کمالات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، حضور نے ویسے نہیں فرمایا۔ وہاں 5-6 ایسے کمالات ہیں اس شیشے کے اندر کہ انہیں بیان کیے بغیر حدیث کا مفہوم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بڑی اہمیت ہے اس حدیث کی۔ نمبر 1، آئینے کی، شیشے کی یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ آپ کی اصلی شکل کو آپ کو بتا دیتا ہے، جو آپ کا اصل رنگ ہے، اصل شکل ہے۔ اگر رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے تو وہ سیاہ آئے گا، سفید ہے تو سفید، گندمی ہے تو وہ گندمی آئے گا۔ وہ آپ کی شکل جو ہے نا وہ اصلی حالت میں بتاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے آئینے کی، اور اس سے آپ ذرا سمجھ لیں کہ ایک مومن کو اور اس اپنے کردار کے اندر اسی صفت کو ڈالنا چاہیے۔ اس کی دوسری خصوصیت آئینے کی یہ ہے کہ وہ آپ کی مکمل صورت کو کسی کمی بیشی کے بغیر آپ کو دکھا دیتا ہے۔ جتنا سائز ہوگا ادھر سے ادھر سے، وہ پوری کی پوری، اس کو تھوڑا نہیں کرے گا، اس کو زیادہ نہیں کرے گا، اس کو اتنا ہی آئینہ کہ جتنا سائز ہے آپ کی صورت کا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اور اس پر غور کیجئے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے پر کوئی داغ ہے تو شیشہ ان کو چھپائے گا نہیں، ان کو پوری طرح ظاہر کرے گا، اور وہاں پر بھی کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی۔ ان کا جتنا بھی سائز ہوگا، جتنی بھی تعداد ہوگی داغوں کی، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 2.5 ہے، وہ اسی سائز کے ساتھ اتنی بیان کرے گا، کوئی کمی بیشی وہاں پر نہیں ہے۔ پھر آئینے کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شکل کی نوعیت کو بھی اسی طرح دکھاتا ہے، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کرتا۔ یعنی آپ کی شکل اگر خوبصورت ہے، آپ خوبصورت ہیں، تو اس کو وہ بدصورت کر کے نہیں دکھاتا، اگر بدصورت ہے تو خوبصورت کر کے نہیں دکھاتا، بے ایمانی نہیں، ایمانداری ہے۔ اس کا جا خوبصورتی دکھائے گا، اگر بدصورتی ہے تو وہ اسی طرح دکھائے گا، یہاں پر کوئی گڑبڑیشن نہیں۔ اس کی 5ویں صفت آئینے کی یہ ہے کہ یہ سب کچھ منہ پر دکھاتا ہے، آپ کے منہ پر بولتا ہے، اور جب آپ ہٹ جائیں تو اس کے بعد یہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا، پس پشت خاموش ہے، پس پشت جو کچھ بھی آپ کے منہ پر ہے۔ اور اس کی 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے کہتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ کے ساتھ کہتا ہے، صرف آپ ہی سے، اور آپ کے اگر شکل میں کوئی عیب ہے، کوئی داغ ہے، تو یہ کسی اور کو آئینہ نہیں بتاتا۔ کوئی دوسرا شکل اس کے سامنے شخص آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ آئینہ اس دوسرے شخص کو اسی کی شکل دکھائے گا، وہ آپ کی نہیں دکھائے گا، آپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ کہا منہ پر کہے گا، سب کچھ۔ یہ وہ اہم خصوصیات ہیں آئینے کی، اور انہیں اگر آپ سامنے رکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا پورا مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے کے لیے شیشہ ہے۔ اور شیشے کی ان ہی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو آگے بڑھائیں اور اسے قائم کریں اور اسے برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل مسلم سوسائٹیز ہماری بدقسمتی سے ان صفات اور اس سے خالی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے النصیحہ، الدین النصیحہ، دین اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، اخلاص ہو اور محبت اور احترام۔ اور اس کے لیے جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ تیسری اہم بنیادوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے لوگوں کو، ہمارے مذہبی اداروں کو، ہمارے حکماء کو اور دوسرے تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کا اور اخلاق کا حصہ بنائیں اس کو۔ اس سلسلے میں جو چوتھی اہم بات ہمارے سامنے صفت آتی ہے اخلاقی صفات یا اخلاقی بنیادوں میں سے، وہ تواضع ہے۔ انگریزی کے اندر اس کا ترجمہ ہیوملٹی یا ہمبلنس ہے۔ قرآن کے اندر ایسے لوگوں کے لیے الخاشعین للہ کے الفاظ بھی آئے ہیں
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرتے ہیں. یہ نماز کے اندر بھی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو چکے، کامیابی پا گئے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، یعنی یکسوئی، کانشیسنس پوری طرح، اور ہمبلنس یعنی وہ جھکتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے. تو یہاں پر اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنا، اور اللہ ہی کے حوالے سے اللہ ہی کی محبت کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کے لیے بھی تواضع اختیار کرنا. یہاں پر جو ہے نا یہ بہت اہم بات ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا احترام کیا جائے. تواضع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے، کیونکہ یہ تکبر کے مقابلے میں تواضع آتی ہے. تکبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اور دوسروں کو حقیر اور نیچ سمجھتا ہے. یہ تکبر ہے. تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے نہیں، سب کا احترام کیا جائے اور دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا جائے. اس کے اندر بہت بڑے فوائد ہیں. اور اگر بہتر نہ سمجھا جائے تو اپنے جیسا ضرور سمجھا جائے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے. یہ تواضع کا بہت بڑا حصہ ہے. تکبر جو ہوتا ہے نا، تکبر کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ تکبر کرتے ہیں. مثلا تکبر دولت کی بنیاد پر ہوتا ہے. جس انسان کے پاس زیادہ دولت آ جاتی ہے، دولت کی بہتات، قدرتی طور پر دولت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپر چلا جاتا ہے اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے. تکبر یہیں سے جنم ہے. تکبر جس طرح مچھر ہوتے ہیں نا، وہ گندگی سے جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. تو تکبر کی جو پیدائش ہے، اس کا ایک اہم جو ماخذ اور ذریعہ ہے وہ دولت بھی ہے. تو اس لیے ایک دولت مند انسان جب تواضع کرے گا اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ تواضع ز گردن فرازاں نکوست. تواضع ان لوگوں سے بہت اچھی لگتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پر جو گردن فرازاں، جن کی گردن بلند ہے، جن بڑے بڑے لوگ ہیں، دولت مند بھی اور حکومت کے اندر ہوں. اگر ایسے بڑے لوگ، بااثر لوگ اگر تواضع کریں تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، پھر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں گداگر تواضع کند ہوئے اوست. گداگر فقیر جو ہے نا، مانگنے والا، وہ اگر تواضع کرتا ہے تو یہ اس کی فطرت ہے، مجبور ہے وہ بیچارہ. اگر وہ تواضع نہیں کرے گا، تکبر کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان ہوگا. اس کو پھر کون خیرات دے گا تکبر کے ساتھ؟ تو عاجزی کے ساتھ ہی خیرات مانگی جاتی ہے اور دوسرے لوگ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ دولت مندی کی حالت کے اندر اگر کوئی آدمی تواضع کرے گا، بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح دوسرا ماخذ تکبر کا جو ہے وہ حکومت ہے. جو لوگ حکومت سے مراد بادشاہت بھی ہے، اس کے وزراء ہیں. آج کل کے حساب سے آپ یوں لے سکتے ہیں کہ وزیر اعظم، اس کے تمام وزراء، یہ حکومت. اور حکومت کے اندر جو نوکرشاہی، بیوروکریسی، افسر شاہی، تمام عہدے اس کو شامل ہے. اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حکومت پر ہوتے ہیں، جو لوگ افیسر ہیں بڑے بڑے، تو وہ ان کے اندر خاصا تکبر آ جاتا ہے. اگر یہ لوگ تواضع کریں، اچھے اخلاق دیں، تو عام پبلک پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. عربی کا محاورہ ہے الناس علی دین ملوکہم. لوگ اپنے جو ملوک، حکمران ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے طور طریقوں اور فیشن کی تقلید کرتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس دولت ہے، حکمرانی ہے. اس کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے پبلک کے لیے. تو لہٰذا حکمران جو کچھ کرتے ہیں پبلک پھر اس کی تقلید کرتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے حکمرانی کے اندر بھی، ہمارے امور سیاست کے اندر بھی، کہ وہ ان اصولوں کو جو خدا نے دیے ہیں اصول حکومت کے لیے، ان کو اختیار کیا جائے. اسی سے عدل ہوگا، اسی سے عزت ہوگی، اور اسی سے پھر جو ایک عظیم جو پیغام ہے قرآن کا وہ پوری انسانیت تک پہنچے گا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. وہ میری بات آپ کو یاد ہوگی کہ جن
लोगों को इस्लाम प्रूफ समझ लिया गया कि इस्लाम उन पर नाफिज ही नहीं होता, जो चाहे करे, वो आज़ाद है, और इसके बावजूद भी वो मुसलमान रहे। उनके अंदर एक हुकूमत है, हुकूमती वज़रा और हुकूमती लोग। अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ से तकब्बुर जन्म लेता है। अगर ये लोग तवाज़ो करेंगे तो इसके असरात होंगे मुआशरे पर। फिर तकब्बुर का एक और जरिया इल्म भी होता है। इल्म की वजह से भी इंसान तकब्बुर करता है। जाहिर है कि फिर इल्म के भी अपना मुकाम है। वो इल्म ख्वाह वो दीनी लिहाज से हो, वो दुनियावी लिहाज से हो, दोनों के अंदर तकब्बुर आ जाता है, और हमने देखा है। तो इसलिए साहिब इल्म लोग अगर वो तवाज़ो करेंगे तो फिर उनकी बात का ज्यादा असर होगा मुआशरे पर। फिर तकब्बुर के जो जराए हैं उनमें से आवाज का हुस्न जिन लोगों को है, उनके अंदर भी तकब्बुर आ जाता है। जो आला सतह पर जो गाने वाले और वालियां होती हैं अपनी आवाज की वजह से। फिर तकब्बुर हुस्न की बुनियाद पर भी होता है। हसीन होना ये भी अल्लाह ताला की देन है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फितना है। तो इसलिए ये लोग अगर तवाज़ो करेंगे तो इसके बहुत बड़े असरात हैं, क्योंकि ये इस्लामी अखलाकियात के अंदर तवाज़ो का बहुत बड़ा मकाम है। अब यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अहम हदीस है कि मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह। जिसने अल्लाह ताला की खातिर तवाज़ु इख्तियार की, अल्लाह ने उसको बुलंद कर दिया। ये तो हदीस का तर्जुमा है। लेकिन वो बुलंद कैसे होगा? इसलिए कि जो इंसान तवाज़ु करता है, तवाज़ु का मतलब ये होता है कि वो हर आदमी का एहतराम करना। तो जो आदमी हर आदमी के साथ एहतराम और अखलाक के साथ पेश आ जाता है, तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत पैदा कर देता है मुआशरे के अंदर। लोग उसकी इज्जत करते हैं। एक तो ये बुलंदी है। फिर तवाज़ो मुतवाज़े आदमी जो होता है, उसकी तबीयत और फितरत ऐसी कि वो इल्म के अंदर बड़ी तरक्की करता है। जो बड़े बड़े उलमा होते हैं आमतौर पर, उनके अंदर तवाज़ो होती है। और ये अल्लाह ताला इल्म, और इल्म की वजह से भी उसकी बुलंदी हो जाती है मुआशरे के अंदर। फिर मुतवाज़े आदमी ज्यादा मेहनत कर सकता है, क्योंकि वो मोतदिल होता है, उसका ज़हन एतदाल पर होता है। एक्सट्रीम नहीं होती उसके अंदर कोई गुस्सा ऐसा, वो अपने पर काबू कर लेता है। तो इस सिफत की बुनियाद पर फिर अल्लाह ताला दौलत भी उसे देता है। तो इस दुनिया के अंदर इज्जत के दो ही रास्ते होते हैं, जराए हैं, दौलत और इल्म। ये दोनों, और दोनों उसको हासिल होते हैं आखिरत के अंदर, तो है ही है। यहाँ पर मेरा जहन मुंतकिल हो गया एक अजीम वाक़या की तरफ, मुझे याद आ गया सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु खलीफा सानी के मुताबिक। उन्हें मिलने के लिए कैसर रूम का एक कासिद आया। ये वो जमाना था कि जब मुसलमानों के दरमियान और कैसर रूम के दरमियान सुलह हो चुकी थी। पहले कुछ जंगें भी थी, अब सुलह। तो इस दरमियान काफी खत किताबत रहती थी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु और कैसर रूम हिरकल के दरमियान। तो उसने अपना एक कासिद इनवॉय, एलची जो था ना, एम्बेसडर भेजा मदीना। कोई काम था हजरत उमर फारूक से मिलने के लिए, कि जब वो शख्स वहां पर पहुंचा तो तर्जुमान के जरिए उसने लोगों से पूछा जिनसे पहले मुलाकात हुई कि ऐना मालिकुकुम, तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं? क्योंकि उनके यहाँ बादशाह थे, तो वो समझते थे कि ये मुसलमानों का बादशाह होगा उसी तरह। तो लोगों ने कहा जी कि हमारा तो बादशाह नहीं है, बल्कि वो हमारा अमीर और खलीफा है, तो इस वक्त शहर से बाहर कहीं गया है। वो हैरान हुआ इस पर, उसने कहा कि फौरन मुझे उसके पास ले चलो, वो देखने की ख्वाहिश पैदा। तो हजरत उमर उस वक्त मदीना से बाहर किसी जगह के मुआयना के लिए, किसी काम के लिए गए हुए थे, तो वहीं पर वो रुक गए। जब उस मकाम पर पहुंचे जहां हजरत उमर थे, ये दोपहर का वक्त था, तो जाहिर है कि वो दोपहर को खासी गर्मी होती है। तो अरब तो सहराई मुल्क है। तब उस कासिद को वहां पर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जब सहाबा लेकर वहां पर पहुंचे, तो हजरत उमर की हालत ये थी, जब उनके पास पहुंचे तो वो दोपहर के लिए आराम कर रहे थे एक दरख्त के नीचे, और एक पत्थर का टुकड़ा सराहने के तौर पर, तकिए के तौर पर उनके सर के नीचे था, और वो नींद की हालत में थे। तो लोगों ने कहा कि ये हमारे अमीर हैं और ये हमारे खलीफा हैं। तो पहले तो उसको यकीन नहीं आता, इसलिए कि वो तो अपने बादशाहों को देखते, उनके दरबार, और बाहर संतरी और फौजें, और अंदर उस तक पहुंचने के लिए भी बहुत बड़ा वक्त लगता था। हाँ जी,
اس نے کہا کہ یہ پہلے تو اس نے یقین نہیں کیا کہ تم کوئی مذاق تو نہیں کر رہے، یہ لکھا ہوئی گواہی تمہیں ہے۔ جب اس کو یقین دلایا گیا تو وہ کافی دیر تک حیرت کے ساتھ، حیرت میں ڈوب کر دیکھتا رہا، اور اس نے ایک بات، وہ بات کی جو تاریخی بات ہے، تاریخ نے اس کو جو ہے نا وہ ضبط کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے عمر، تو نے انصاف کیا اور تیری حالت یہ ہے کہ اس صحرا کے اندر، تنہائی کے اندر، بغیر کسی سنتریوں اور محافظوں کے تو محفوظ ہے، تجھے کوئی خوف نہیں ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے کوئی۔ اور ہمارے لوگوں نے انصاف نہیں کیا، ہمارے بادشاہوں نے، اور وہ اپنے محلات کے اندر باہر فوجوں کا پہرا ہے، اندر سنتری کھڑے ہیں، پھر بھی وہ محفوظ نہیں ہے، پھر بھی وہ خوف کے اندر مبتلا ہے۔ نقطہ اس کے اندر کیا ہے جس کو مسلمان بھی آج نہیں سمجھ سکے؟ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ انصاف ہے اور اس کے ساتھ تواضع ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ جس میں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر تواضع کی، اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ یہ بات ہے یہاں پر جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات محترم، آخری جو آج کے لیے میں نے اس کو مقرر کیا تھا، اسلام کی اخلاقی بنیادوں میں سے، اسلامی اخلاقی نظام کی جو بنیادیں ہیں، اس میں جو پانچویں اہم ہے، الخدمہ، یہ خدمت ہے انسانیت کی، بے لوث خدمت کسی مفاد کے بغیر۔ اس لیے کہ جب قرآن اس خدمت کو پیش کرتا ہے تو وہ بے لوث ہو، مکمل طور پر امپارشل، اس لیے کہ مفاد کے طور پر، مفاد کے بدلے میں کوئی خدمت کرنا، یہ تو ایک بدلہ ہو جاتا ہے، وہ صحیح بے لوث خدمت نہیں ہوتی جو انسانیت کی، جس سے دعوت کا ذریعہ کھلتا ہے، جس سے انسان بلند ہوتا ہے، انسانیت کو تقویت ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، وہ بے لوث خدمت ہوتی ہے کسی مفاد کے بغیر۔ اور خدمت کے جو ذرائع ہیں ان میں زبان ہے، زبان کے ذریعے خدمت ہوتی ہے لوگوں کی، یعنی عمدہ کلام کیا جائے، وقولوا للناس حسنا، قرآن کی آیت ہے سورہ البقرہ، کہ لوگوں سے اچھے طریقے کے ساتھ کلام کیا جائے، عمدہ کلام، لوگوں کو اچھے انداز میں نصیحت کی جائے۔ اور یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط ہے، یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کی غلطی کو تنہائی میں نصیحت کے انداز میں واضح کیا جائے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان غلط بھی ہے اور ہم اسے غلط بھی نہیں کہتے، اسے نصیحت بھی نہیں کرتے، اور بعض اوقات اسے غلط سمجھتے ہوئے بھی اسی کی سائڈ لیتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے فریق مخالف کے مقابلے میں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی سے تو کرپشن اور ظلم جنم لیتے ہیں۔ پھر زبان کے علاوہ عمل کے ذریعے سے بھی مدد کی جائے ہر ایک کی، جن کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کیا جائے، بوجھ اٹھانا کسی کا، کسی کام کے اندر ہاتھ بٹھانا وغیرہ وغیرہ، یہ ہے۔ پھر مال کے ذریعے مدد کی جائے، یعنی کہ چیریٹی کے معاملات ہیں، مصیبت کے اندر لوگوں کے کام آنا، مالی مدد کرنا، غربا کی، مساکین کی، اداروں کی، سوسائٹی کی، انسانیت کی، مالی لحاظ سے، اس لیے کہ یہ سب صدقات ہیں اور یہ دافع البلیات ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر اللہ تعالی سی بلیات، بہت سی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں انسان پر، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دے دیتا ہے، صدقہ دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، صدقہ ان بلیات کو اور ان وباؤں کو اور ان بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ اس سے مال کی بھی تطہیر ہوتی ہے۔ وہ حدیث حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے روایت کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے کہ تم جو ہے نا وہ صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ بھی دو، اگرچہ وہ کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ ہو، جی آدھا حصہ ہی کیوں نہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات کے اندر صدقات کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور غریبوں اور مسکینوں کی اور سوسائٹی کی مدد کرنے کا، اسلامی اداروں کی مدد کرنے کا چیریٹی کے لیے، اور اس کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب کی مدد کی جائے گی۔ اور بعض اوقات ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے
زکوٰۃ کے حوالے سے کہ غیر مسلموں کو دینا جائز ہے یا نہیں، اور ہمارے علماء بلکہ ان کی اکثریت یہ فتویٰ دے دیتی ہے کہ غیر مسلموں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، تم الگ سے کچھ اور دو، انفاق فی سبیل اللہ، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے اندر دو مدیں، مؤلفۃ القلوب، وہ جو زکوٰۃ اور صدقات کی 8 مدیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے، اور ان کے اندر 2 ایسی ہیں کہ جن کا اطلاق غیر مسلموں پر ہوتا ہے۔ ان میں مؤلفۃ القلوب تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کی مدد کی جائے اور ان پر، اور ایک فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو غیر مسلم بھی اگر کسی مصیبت کے اندر ہوں تو آپ فی سبیل اللہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہماری فقہ، ہمارے مذہب کے اندر غیر مسلموں کے حوالے سے ایک خاص تصور ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ جس کے اندر ایک حقارت بھی ہے اور کسی حد تک نفرت بھی ہے، اور اس پر ہم اس سے پہلے بارہا گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل سنت کے بھی خلاف ہے۔ ہم تو سستی جو آسان سنتیں ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، آسان، لیکن جو حقیقتاً اسلام کی روح ہے، جو سنت، ان پر ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ان کے اندر تھوڑی سی شدت ہے، قربانی کا مطالبہ کرتی ہیں، محنت کا مطالبہ کرتی ہیں، اور وہ ہمارے خاص مسلک کے خلاف ہے۔ ہم نے مسالک بنا لیے، یہ بت ہے، یہ جتنے مسالک ہیں یہ بت ہے، اور یہ انسان اور اللہ کے درمیان یہ بت ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کے دین، اللہ کے پیغام قرآن تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان بتوں کو درمیان میں سے نہیں ہٹائے گا۔ یہ بہت بڑے بت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اس پر، یعنی جو مالی امداد آپ کرتے ہیں، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اس کے بہت بڑے درجات ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رات دن اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق، ایک دوسری آیت کے اندر ہے وہ غریب بھی ہیں تو پھر بھی اپنی اس غربت کے مطابق، جیسے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک آدھا حصہ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر جو نہ تم خلاصی کیوں نہ حاصل کرو۔ یعنی غربت کے اندر ایک چھوٹی سی چیز وہ حقیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کا اور انسان کا جو حسن ظن ہے اس کا زیادہ مقام ہے، وہ اس مقدار کا نہیں ہے جو جس مقدار کے اندر آپ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا مالک ہے اور نیتوں کو دیکھتا ہے، تو ان کے لیے بڑے اجر ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور انہیں کوئی خوف اور کوئی غم قیامت کے روز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے اندر اور ان کے فضل کے اندر ہوگا۔ تو بہرحال اختتامی بات اب چونکہ اختتام تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ یہ جو اخلاقی نظام ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں اخلاقی صفات، یہ مسلم خاندانوں کے اندر بھی ہوں، مسلم سوسائٹی کے اندر بھی ہوں، معاشروں کے اندر پائی جائیں، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہوں، مذہبی اداروں کے اندر، تجارتی اداروں کے اندر یہ تمام اخلاقیات ہوں، اور جو ہماری مسلم حکومتیں ہیں وہ بھی انہی اخلاق کو اختیار کریں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ہم اس زوال کی حالت سے انشاءاللہ نکل جائیں گے کہ جس میں پچھلے تقریباً 300 سال سے ہم اسی حالت کے اندر ہیں، کبھی نہیں نکلیں گے کہ جب تک ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، نماز کے لیے 10 منٹ کا وقفہ کر لیں یا پہلے، یا نہیں اس میں ہمارے پاس گنجائش ہے نماز کے حوالے سے بھی تھوڑی سی، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سوالات ہو جائیں۔ اچھا تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک تو آپ نے صبر کے بارے میں بڑی عمدگی سے بتایا، اب مجھے یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ہم اپنے اندر صبر کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ شیطان آپ کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، تکبر
اس کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو کاؤنٹر ایکٹ کیسے کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تکبر کے کہ یار تم جیسا کام تو کوئی اور نہیں کرتا، مثال کے طور پہ، تو اس کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، سب سے جو آپ کا پہلا سوال ہے، یہ بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے صبر کے حوالے سے کہ صبر کیسے کیا جائے، لیکن اس کے لیے عام طور پر جو ٹپ ہے، جو نسخہ ہے کہ بے صبری جو ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کسی اقدام کے لیے، اور یہی بڑا چیلنج ہوتا ہے صبر کے لیے. تو بے صبری دراصل اندر انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ خاص جذبات ہوتے ہیں جو بڑکا رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم زخمی ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں. تو اس صورتحال کو فوراً ذہن میں لایا جائے کہ یہ بھی مجھے کچھ زخم ہو گیا اندر. تو جب ہم زخمی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں آرام کے ساتھ. ایک تو اس کے اندر یہ ہونا چاہیے. اور اگر ایسی صورتحال ہے کسی کے ساتھ بہت زیادہ ہیٹڈ آرگیومنٹس ہو گئے ہیں، یا اس کے بعد کسی جھگڑے کا یا کسی فساد کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بتایا کہ انسان فوری طور پر آپ اس جگہ کو تبدیل کر دیں، اس مقام سے ہٹ جائیں، یعنی اس صبر کے لیے. اور پھر اس میں لانگ رن جو صبر ہوتا ہے، یہ وہ صبر جو انسان کے کنٹرول میں ہے. مجبوری کے اندر تو آپ صبر کرتے ہی رہیں گے، وہاں پر تو کسی نسخہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی نماز کی پابندی ہو اور اس کے اندر درود شریف کی اگر آپ کثرت کریں، اور پھر 4 قل واللہ پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو صورتیں ہیں یہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ ایک نسخہ ہے. اگر آپ اس پر عمل کریں تو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور صبر کی کیفیت اور وہ حوصلہ آپ کو مل جائے گا. تکبر کا جو معاملہ ہے یہ ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر تقریباً ہر وہ آدمی مبتلا ہے کہ جو کسی نہ کسی لحاظ سے بااثر ہے، دولت مند ہے یا برادری والا ہے یا کسی. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نے جو نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ یا وہ آدمی عام غریب لوگوں سے بھی ملا کریں. حضور کی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے جو کم لوگ ہیں نا نیچے، یعنی رتبے کے لحاظ سے بھی، عہدے کے لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی، جو آپ کے نیچے ہمیشہ ان کو دیکھا کریں، اوپر والوں کو نہ دیکھیں جو آپ سے عہدے کے اندر اور مال و دولت کے اندر زیادہ ہیں. کیونکہ ان کو دیکھتے رہو گے تو پھر اس سے تکبر بھی پیدا ہوگا اور لالچ پیدا ہوتی ہے. جب نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں تواضع آ جائے گی، ہاں یہ لوگ ہیں تکلیف میں ان سے بہتر ہوں. تو اس میں ایک شکریہ کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان میں تواضع آ جاتی ہے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو تکبر سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اچھے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے، اچھے بیانات سنے جائیں. یعنی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پر اثر ہوتا ہے اور تکبر پر کنٹرول ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو خود کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی جو ول پاور ہے، قوت ارادی، اس سے زیادہ استعمال میں لانا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرے کچھ سوال ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو جب ضرور صبر کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایک صبر کا بہترین نمونہ جو دیا جاتا ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے کہ صبر ایوب جو ہے وہ صبر کی معراج تصور کی جاتی ہے. تو وہ کیا عوامل تھے حضرت ایوب کے جو صبر کی بہترین مثال قرار دیے گئے اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں اگر آپ عاجزی دکھائیں اور صبر سے کام لیں تو آپ کو بزدل یا کمزور سمجھا جاتا ہے. تو صبر کا تو یہ ہے کہ دو پارٹیز کی طرف سے ہی صبر کیا جائے تو بہتر ہے. اگر آپ صبر کریں اور عاجزی دکھائیں تو دوسری پارٹی جو ہے وہاں پہ چڑھ دوڑتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ.
جناب پہلے سوال کا جواب یہ ہے، یہ سیدنا ایوب علیہ السلام سے ہے، اور ان کا واقعہ سورہ زمر اور باقی صورتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی دولت عطا کی تھی، پھر آزمائش اللہ تعالیٰ کی آئی، اس کے اندر دولت بھی ختم ہو گئی. وہ دولت یعنی وہ مال مویشی کی شکل میں، جو اس زمانے میں دولت یہی ہوتی تھی، بہت زیادہ مال مویشی. پھر ان پر طویل بیماری بھی آئی. تو یہ در حقیقت انبیاء پر یا بڑے بڑے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، اور سوسائٹی کے اندر بھی جو انتہائی مالدار لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی آزمائشیں آتی ہیں کہ دولت ہوتی ہے اور پھر اچانک سب کچھ ختم، نقصان کی وجہ سے کاروبار میں نقصان. یہ آزمائشوں کے ذریعے ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا وہ در حقیقت انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مال وہی دیتا ہے، صحت وہی دیتا ہے، اور اگر وہ چھین لے تو یقیناً اس کے بعد دوبارہ وہ دے گا. تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا، نسخہ یہ ہے قرآن کریم کا کہ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا، کامیاب رہے، کہ ہر مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھ دی ہے. انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جس مشکل کے اندر میں آ گیا ہوں اس مشکل کے اندر آسانی بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جس چیز کے اندر کامیاب رہے، جن عوامل کے اندر، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بے صبری اور مایوسی کا اس کے اندر اظہار نہیں کیا، اور اس صحت کی حالت کے اندر بھی آپ پر امید رہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور ہوگا، میں مایوس نہیں ہوں. اور اس کے لیے وہ جو کلمات پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. یہ وہ اصل نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے اندر آسانی رکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے، مشکل کو چیلنج سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے. جب آپ مشکل کو مشکل سمجھیں گے تو مایوس ہو جائیں گے. مشکل کو چیلنج سمجھیں گے، یعنی اس کے اندر مجھے کچھ کرنا ہے، بیٹھنا نہیں ہاتھ پاؤں توڑ کر، یہاں پر وہ صبر کی کیفیت بھی آ جاتی ہے. صبر ایوب. تو صبر یہ ہے کہ یہ چونکہ جیسے میں نے آپ سے بیان کیا کہ یہ کوئی پیسو قسم کا نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر آپ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے، مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ کامیابی آنے والی ہے، مجھے بیٹھنا نہیں ہے. تو یہ وہ عوامل ہیں یا یہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ صفت ہے کہ جسے صبر کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے پیش کیا. معاشرے کے اندر یہ ایک مشکل ہے جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو دوسرے ایگریسو ہوتے ہیں. مسئلہ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ جو پارٹی ایگریسو ہے آپ کے خلاف جو کچھ کر رہی ہے آپ مقابلے میں کچھ نہ کریں. یہ صبر کا غلط مفہوم ہے، یہ نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص موقع پر آپ ہٹ جائیں، آپ وہ معاملہ ان کے ساتھ نہ کریں وہ جو آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں. اگر وہ ماں باپ تک جانا چاہتے ہیں تو آپ ماں باپ تک نہ جائیں اور آپ اس لڑائی سے گریز کریں. اس کے بعد جو آپ کا معاملہ ہے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آپ اپنی جو فائٹ ہے یا آپ اپنی جو جد و جہد ہے اپنے حق کے لیے وہ جو ضرور جاری رکھیں، لیکن وہ ایک اخلاقی طور پر، تاکہ یہ فرق سامنے آ جائے کہ آپ ایک اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دوسرا جو فریق ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے. اس میں اللہ کی پھر مدد آ جاتی ہے. مدد کئی لحاظ سے آتی ہے. وہ فریق مخالف جو ہے وہ اخلاق سے زہر ہو جاتا ہے بعض اوقات. ہاں اس شخص نے ایسا نہیں کیا اور وہ اپنی جو فائٹ ہے اس کو جائز حدود کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ زہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں یا متاثر ہو جاتا ہے. یا عام لوگ جو ہیں وہ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں اور اس دباؤ کی وجہ سے اسے پیچھے ہٹنا جو کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں. تیسری یہ شکل بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی شکل نکال دیتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے اور آپ کامیاب ہو گئے. تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے وہاں پر اقدام، مگر اخلاقی دائرے کے اندر. اس دائرے کے اندر آپ نہ جائیں کہ جس دائرے کے اندر مخالف فریق جو نا وہ فسق کے اندر چلا گیا. صبر اور برداشت جو آپ کا آخری یہ جو سوال ہے
یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. برداشت جو ہے نا وہ صبر کی برانچ ہے. صبر جو ہے نا بنیاد ہے، اور برداشت جو تحمل ہے نا ٹالرنس، یہ صبر پر قائم ہوتی ہے. ایک بنیاد ہے اور دوسری اس کے اوپر آگے دیوار ہے یا آگے برانچز ہے. صبر بنیاد ہے اور تحمل پھر اس کی آگے آپ سمجھ لیں کہ اولاد کی مانند ہے. دونوں لازم و ملزوم ہے. شکریہ. ایک بات عرض کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور. میں اصل میں آپ نے غرور و تکبر کی بات کی، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو اوپر دیکھتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو گردن میں درد ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ عاجزی بات کرتے ہیں، سر جھکا کے بات کرتے ہیں، ملاحت سے بات کرتے ہیں، تو بڑا سکون ہوتا ہے. اور یہ اصل میں یہ فلسفی نہیں ہے، یہ بڑا آزمودہ نسخہ ہے. یہ کہ ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے ہے کہ اس کو دیکھیں جو اپنے لیول کا ہو یا اپنے سے نیچے ہو. وہ وہی بات آتی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون جو کہا گیا ہے وہ کس کے لیے کہا گیا ہے. صحیح ہے. آپ اس کو نہیں دیتے جس کے پاس ہے، آپ اس کو دیتے ہیں کہ جو آپ سے لیس فارچونیٹ ہے. تو آپ کو عاجزی سے کام کرنا چاہیے، گردن جھکا کے کام کرنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ اسلام کی شاخ بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے، کہ ہمارے ہاں وہ صبر و تحمل بھی نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں غرور بہت ہوتا ہے، چاہے وہ علم کا ہو، دولت کا ہو، یا کسی اور چیز کا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج مجھے آپ کے اس درس سے بہت کچھ حاصل ہوا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. میرا ایک سوال ہے. جی عمر بول رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ تکبر جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ مختلف معاشروں میں نے دیکھا ہے کہ بدلتا بھی رہتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ کے کپڑے یہ جو ہے نا ٹخنوں سے نیچے جائیں گے تو وہ ایک تکبر کی علامت ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو یو کے میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو ہمیں تو مجبوراً سارے ٹخنوں تک کور کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس کی بھی آپ بے شک تشریح کر دیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جیسے ینگسٹر جو ہے نا ڈیزائنر ویئر کلوتھ پہنتے ہیں، بعض اوقات جیکٹیں اور کپڑے اور ٹرینرز یعنی کئی 100 پاؤنڈ، یعنی میں نے ہزاروں پاؤنڈ تک کی جیکٹیں دیکھی ہیں. میں حیران رہ گیا تھا. اس میں کوئی ایسی میں نے بڑی خوبی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ فلاں ایک کمپنی کی ہے جس کا بہت مشہور نام ہے. میں سمجھتا ہوں بعض لوگ جو ہے نا اس کو پہن کے جو ہے نا وہ جو تکبر کرتے ہیں، وہ میرے خیال میں آج کل کے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تکبر ہوگا. درست ہے. مجھے آپ کے ساتھ اصولاً اتفاق ہے. جس حدیث کے اندر وہ ذکر کیا گیا ہے ٹخنوں کو ننگا کرنے کا، اس کے پیچھے وہ ریزن ہے. کئی احادیث ہیں. ریزن یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر وہ جو لباس ہوتا تھا ان کا تہبند، وہ نیچے جو بڑے لوگ متکبر یا سردار ہوا کرتے تھے قبیلہ کے، تو وہ زمین پر گھسٹتا ہوا جاتا تھا، اور یہ تکبر کی علامت تھی. اسے ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ ٹخنوں کو ننگا رکھا جائے. یہ ریزن تھا. چونکہ کلچر اور روایات کے بدلنے کی وجہ سے احکامات بدل جاتے ہیں. یہ شریعت کا اصول ہے. چونکہ آج وہ رواج باقی نہیں رہا، اور آج اگر آپ ٹخنوں کو ڈھانپیں، اور خصوصاً اس یورپ کی تو آپ نے مثال دی یہاں زیادہ سردی ہوتی ہے، تو اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ احکامات کے جن کا تعلق صرف ریزن کے ساتھ منسلک ہے، خاص ریزن، وقت کے ساتھ، خاص کلچر کے ساتھ، اگر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو وہ حکم جو ہے نا وہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے. اگر دوسرے کلچر کے اندر ٹخنے ڈھانپے جاتے ہیں لیکن وہ وہاں پر تکبر نہیں ہے تو وہاں پر ڈھانپے جائیں گے. یہ اصول ہے. اس کو اصول فقہ کے اندر، اصول شریعت کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قانون کا درجہ ہے. اور اس کے برعکس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں کا وہ لباس کے جس کے اندر بڑائی اور تکبر ہے، جسے پہننے کے بعد لوگ تکبر کرتے ہیں، تکبر کی علامت ہے، تو وہ یقیناً تکبر کے اندر ہے. چونکہ نماز مغرب ہمیں ادا کرنا ہے تو میں اگر آخری سوال لے سکتا ہوں، اس کے بعد دعا کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ
ایک طرف سے کلیکٹیو سوسائٹی میں تربیت اور آرگنائزیشن کی بھی ضرورت ہے لوگوں میں امپیشنس ختم کرنے کے لیے. فار ایگزامپل کہ میں نے رائیونڈ کے اجتماع میں بھی گیا تھا، اور جب اجتماع ختم ہوا تو 10 لاکھ لوگ 1 ملین پیپل ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ وہاں سے نکلے تھے، اور ایک برج تھا اس پہ اتنی بے صبری سے سب جا رہے تھے کہ آلموسٹ پیپل ور فالنگ آف دا برج کے نیچے ریور میں مر جاتے اگر وہ گرتے، اتنا بے صبری تھی. اور یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی تربیت لے کے تبلیغ کے لیے نکلے تھے. اور دوسری طرف میں نے لندن انڈر گراؤنڈ ٹرین میں بھی سفر کیا ہے جہاں سیم 1 ملین پیپل ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ جو کسی کا جسم ایک دوسرے سے ٹچ بھی ہو جائے. تو وہ ایک آرگنائزیشن تھی اور بچپن سے سوسائٹی کی تربیت تھی کہ، اور یہ چیز میں نے اب مساجد میں بھی دیکھی ہے کہ ہماری ایک جنریشن جو پاکستان سے آئی تھی ان ٹرین تھی، انہوں نے مساجد کو بھی آرگنائز اتنا نہیں کیا. لیکن جو جنریشن یہاں پیدا ہوئی ہے آئی کین سی ناؤ کہ وہ لوگ پارکنگ میں والنٹیئر کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اور تاکہ مسجد کا سسٹم صحیح، بیسک سسٹم صحیح طریقے سے چلے. تو یہ تربیت ہوتی ہے اور ٹریننگ سوسائٹی کی، اور ساتھ میں آپ کو اپنا ٹائم نکال کے والنٹیئر کرنا پڑتا ہے. جزاک اللہ، آپ نے بہت عمدہ. اس کی اصل میں تربیت کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ پتہ نہیں وہ وینسڈے کے سرکل میں تھے یا نہیں، سورہ نور کی اس تفسیر میں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہاں پر خاندانی نظام اس سوسائٹی کی وجہ سے تلپٹ ہو رہا ہے، کولیپس ہونے کا خطرہ ہے، اور طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. اس سلسلے میں وہ پوری ان آیات کے تحت یہ تشریح کی گئی تھی کہ نکاح اور اس کی اہمیت اور جو حقوق الزوجین ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے معاملات ہیں، انہیں ایک کورس کی شکل کے اندر ٹریننگ کے طور پر والدین کو بھی اور نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے بھی مساجد اور اسلامی اداروں کے اندر کورسز ہوں، اور یہ ان کی تربیت دی جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں جب شادیاں ہوں تو ان کو اپنے حقوق کا علم ہوگا. اس اخلاقی اور دینی ٹریننگ سے وہ نکل چکے ہوں گے تو اس میں وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو آج کر رہے ہیں. مثلا وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے نئی نسل کے ذہن کے اندر جو نکاح کا تصور ہے وہ جسٹ اے نارمل سوشل کانٹریکٹ کا ہے، جبکہ قرآن کی روح سے یہ ایک ایسا عقد ہے جو مقدس ہے، اور ان کے ذہن کے اندر چونکہ ایک نارمل آرڈینری سوشل کانٹریکٹ ہے تو کسی وقت بھی اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ میثاقاً غلیظا، یہ مضبوط عہد ہے، کسی ویلڈ ریزن کے بغیر اسے نہیں توڑا جا سکتا. قرآن کے اس کنسیپٹ کو راسخ کرنا ہوگا نئی نسل کے ذہن کے اندر تربیت کے طور پر. بیانی ہی اسی طرح لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے جو یہ تقریریں ہوتی ہیں مساجد میں آگے پیچھے، تو اس میں وہ صبر والا معاملہ نہیں ہوتا. ہر آدمی بے صبر، اور حج کے موقع پر بھی ابھی تو جو کنکریاں مارنے کا معاملہ ہے وہ الحمدللہ اس کو زیادہ وسیع کر دیا اس میں، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس میں کتنی اموات ہوتی تھی، اور سب بے صبری کی وجہ سے. تو صبر وہاں پر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا مساجد میں لوگوں کو بتایا جائے صبر کیا ہے، اور اس پر زیادہ زور دیا جائے، اس لیے کہ بے صبری کے ہولناک نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس پہ میں اختتام کر رہا ہوں. یہ بہت عرصہ پہلے، شاید 35-36 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں مانچسٹر میں ہوتا تھا، تو میں نے کوئی رپورٹ پڑھی تھی صبر کے حوالے سے. یہ کسی آرگنائزیشن نے، مجھے نام یاد نہیں رہا، صبر کے حوالے سے پوری دنیا کا ایک سروے کیا گیا تھا اقوام کا، تو کانٹیننٹ. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ویسٹ جو ہے نا، صبر کے اندر جو ویسٹ ہے یہ آگے ہے سب سے، ویسٹ صبر میں، اور دوسرے نمبر پر ایشیا ہے ہمارا، اور تیسرے نمبر پر افریقہ ہے. یہ تنظیم جو تھی یہ نیوٹرل تھی. یہ اس زمانے کی مجھے بات یاد ہے، تو آپ دیکھ لیں آج اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ بات نہ چلی جائے، بس ختم کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہیے کہ اب ہمیں سوسائٹی کو یہاں کے جو ویسٹرن اچھے جو پرنسپلز ہیں ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنے میں حرج نہیں. میں کل گیا یہ اسمال ہیت A45 پر کچھ کھانے کی کچھ چیزیں پک کرنی تھی. یقین مانیں کہ حالات اتنے خراب ہیں اپنا اسپاگ بروک یہ اسمال ہیت کے ایریا میں کہ میں وہ اپنا یہ میک حلال اور ایک اور جگہ ES کیف میں گیا، کسی چیز کی کوئی SOP کی فالوئنگ نہیں،
اور ہمارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ریبیلیس ہے. ریبیلیس سے مراد ہے کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ قانون کو توڑ کے اور یہ ایس او پیز کے کووڈ کو توڑ کے نا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ یہ میسج میں کل دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ تو ہم اگلے 6 مہینے میں ہزاروں لاکھوں لوگ یہ برمنگھم میں مار دیں گے یہ لوگ اپنی اتنی جاہلانہ حرکتوں کی وجہ سے. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ میسج آئے گا کہ کس طرح ہم ٹریننگ دیں, لیکن مجھے لگتا ہے ہمارا کلچر کا پارٹ ہے کہ ہم جو ہے ریبل کرتے ہیں, یعنی کہ ہم قانون کو توڑ کے خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. میسج کلیئر جانا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اپریشیشن ہونی چاہیے. اس سوسائٹی کے اندر بے شمار چیزیں عظیم ہیں, اسی وجہ سے ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں, ورنہ ہمارے اپنے ممالک بھی ہیں, وہاں بھی جائیدادیں ہیں. آخر کوئی وجہ ہے اور اس وجہ کی بنیاد پر ہمیں صریحاً اپریشیشن کرنی چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ بہت بڑی کمزوریاں ہیں ہمارے, یہ کلچر کا حصہ ہے اور ہم بہت سی چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے خلاف نفرت, ریسزم, اس کے اندر اینٹی اسلامک ہیٹرڈ, اینٹی مسلم ہیٹرڈ اسی سے بڑھتی ہے کہ ہمارا یہ جو بیہیویئر ہے ریبیلیس ہے, اور ہم ان کو الو کا پٹھا سمجھتے ہیں. ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں پر رہے ہیں, بہترین سوسائٹی ہے, اور دوسری طرف یہاں کے جو نارمز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فضول ہیں اور ہم ان کو فالو نہیں کرتے. یہ غلط رویہ ہے. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو, قائدین کو کلیئر اور سخت میسج دینا چاہیے. یہ وقت بہت نازک ہے, اس کے بغیر ہمارے لوگ باز آنے والے. یہ میں کہتا ہوں آپ لوگ جو کمیونٹی کے لیڈر ہیں یہ کووڈ کا میسج دیں. یقین مانے جو میں نے کل حال دیکھا ہے نا, یقین مانے کہ یہ ہزاروں 100 لوگ جو ہیں یہ اگلے 6 مہینے میں مر جائیں گے, کیونکہ ابھی تو صرف بیماری پھیلنا شروع ہوئی ہے. اور میں نے ایسی بغاوت دیکھی ہے ایس او پی روس کے خلاف یہ کل کمنٹری روڈ پہ, کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ تو خود تو مریں گے لیکن اپنے ساتھ اتنے ورنیبل لوگوں کو مروا دیں گے کہ کوئی حد نہیں ہے. کیونکہ جب یہ پھیلے گا وائرس تو یہ رکے گا نہیں, کہ کوئی ماسک نہیں, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں, اور لوگ ہنس رہے تھے اور ایسے کر رہے تھے کہ جیسے یہ کرنا ان کے لیے ایک جیسے وہ ہے کہ یہ فرض ہے کہ جس طرح رولز کو توڑے. تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آئی ٹی وی پہ نیوز آئی ہے کہ برمنگھم سٹی کونسل آرمی والوں سے بات کر رہی ہے تاکہ وہ آ جائیں اور جتنے بھی اپنے ایریا ہیں جس میں اسپارک ہل ہے, اسپارک بروک ہو گیا, اسمال ہیتھ ہے, علم راک ہو گیا, یہاں پہ آرمی کو کنٹرول دیا جائے گا کہ وہ معاملات کو طے کریں. تو یہ ہمارے لوگ اس کے بغیر, ڈنڈے کے بغیر سدھریں گے نہیں. ڈنڈے کے بغیر نہیں ہے. یہ اس میں کتنی بڑی ذلت ہے, جگ ہنسائی بھی ہے اور ہماری تحقیر بھی ہے. یہ ہماری اوقات ہے جو ہم نے خود اس کو ظاہر کر دیا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب چونکہ مغرب کا ٹائم آگے آ رہا ہے تو اگلے ہفتے ہمیں بڑا پرابلم ہوگا کہ ہمارے لیکچر کے درمیان میں مغرب آ جائے گی. تو اگر ہم 6 کے بجائے 7 بجے لیکچر شروع کر دیں تو کیا سمجھتے ہیں, بہتر نہیں رہے گا؟ سلمان کیا خیال ہے؟ یہاں جو لیٹ بہت ہو جاتا ہے, میں جس طرح گروپ والے کہتے ہیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں ایک کل اگلی دفعہ کا میرے خیال میں لیکچر دیکھ لیتے ہیں, لیکچر کے بعد وقفہ کر لیں گے 15 منٹ کا مغرب کی نماز کے لیے. اگر تو نہیں, آپ اس پر پہلے غور کریں تھوڑا سا, وہ ان سے مشورہ بھی کر لیں کہ چونکہ وقفہ کرنے کے بعد جب ہم براہ راست پروگرام کرتے ہیں تو اس کا سماع اور ہوتا ہے, اس کی نوعیت اور ہوتی ہے. لیکن جب ہم آن لائن ہوں زوم پر تو وقفہ کرنے کے بعد یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہوتا جو براہ راست ہوتا ہے. مجھے سب ٹیکسٹ کر کے مشورہ دے دیں. اگر 7 تو اس میں اگر ہم 7 بجے شروع کر دیں تو چونکہ اس میں اتنا وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لیٹ ہوگا, چونکہ ہم 7:30 تک میکسیمم یا 8:35 تک ہم جا سکتے ہیں اس میں. اگر سب کے لیے صحیح ہے تو 7 بجے کر دیتے ہیں. مجھے کوئی ایسا, مجھے پرسنلی کوئی مسئلہ نہیں. میرا خیال ہے یہی بہتر ہے, یہی 7 بجے کا ہی رکھ لیں چونکہ مغرب ورنہ مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں کیونکہ پھر بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء کرونا انک انت السمیع العلیم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.